नाज़रीन, पिछले 2 हफ्ते में फलस्तीनियों पर सबसे भारी रात कल की रात थी, जिसके बाद इस्राएली हमलों में वहशियाना इजाफा हो चुका है। एक तरफ इस्राएली ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है, लेकिन दूसरी जानिब आलमी बिरादरी का रद्द-ए-अमल तशवीश से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मजलूम फलस्तीनी इसराइल की वहशियाना बमबारी का निशाना बन रहे हैं, लेकिन इस्लामी बिरादरी नोटिस लेने की अपीलें कर रही है। पूरे खानदान इस्राएली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों मकानात मट्टी में मिला दिए गए। 10,000 फलस्तीनी बेघर किए जा चुके हैं। इसराइल की गजा पर 10 रोज से जारी बदतरीन बमबारी में अब तक 218 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 34 खवातीन और 58 फूल जैसे बच्चे भी शामिल हैं। और अब इसराइली जारहियत बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए फिजाई हमले गुज़िश्ता हफ्ते से जारी लड़ाई में सबसे ज्यादा संगीन थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा पर कम अज कम 70 हमले किए और तकरीबन सभी इसराइली मिसाइल ज्यादा आबादी वाले इलाकों में गिरे। इन हमलों के नतीजे में कई सड़कें तबाह हुई और बड़े इलाके बिजली से महरूम हो गए। बदतरीन सूरत हाल की वजह से गजा की तिब्बी सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो चुकी है। दुनिया भर के फलाही इदारे फलस्तीनियों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी के सरबराह फैसल ईदी ने भी फलस्तीन जाने का ऐलान किया। फैसल ईदी का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं, मिस्र के रास्ते फलस्तीन जाएंगे, दवाएं और खुराक मिस्र से ही खरीदेंगे। 2.5 से 3 करोड़ का बजट रखा है। फूल जैसे मासूम बच्चों से मुंह से मुस्कुराहटें छीनी जा रही हैं, लेकिन दुनिया मजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास होकर खत्म भी हो गया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। बिरादर इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का भी इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास भी एक बेमानी मजम्मती करारदाद के बाद खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इजलास में भी यही तर्ज अमल दोहराया गया। इसराइल के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। ऐवान से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मसले को ख़त्म कराने के लिए हर हद तक जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली जारहियत को उठाया जाएगा। तुर्की, फ़लस्तीन और सूडान के वज़राए ख़ारजा के साथ न्यूयॉर्क जाएंगे। हम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। मैं तुर्की रवाना हो रहा हूँ। फलस्तीन के वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं, सूडान की वजीर खारजा तशरीफ ला रही हैं। हम चारों मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक अहम निशानदही भी कर दे। फ़लस्तीन और क़िबला अव्वल के हसास और अहम तरीन मौजू पर बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे। ऐवान से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर कोई आँच नहीं आने देगी। इसराइल भी अभी तक 225 फ़लस्तीनी शहीद कर चुका है। 6,000 से ज़ायद ज़ख्मी है। मासूम बच्चों और ख़वातीन का खून बहाया जा रहा है। गजा पर 7 रोज से वहशियाना बमबारी जारी है। सैकड़ों घर और इमारतें मस्मार हो चुकी हैं। मस्जिद अक्सा पर बार बार धावा बोला गया है। क्या ये तमाम मजालिम फलस्तीन पर आंच नहीं गिने जाएंगे? हकीकत यह है कि मुस्लिम मुल्कों के वावेले का इसराइल पर कोई असर नहीं होता। नाज़रीन, हकीकत यह है कि आलमी बिरादरी यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल की दरिंदगी के सामने बेबस नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, लेकिन यह इजलास नाकाम हो गया और इसराइल को रोकना तो दूर की बात, सलामती काउंसिल एक मुश्तरका एलामिया तक जारी न कर सकी। चीन ने बताया कि अमेरिका ने सलामती काउंसिल को मुश्तरका एलामिया जारी करने से रोका है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का चैंपियन अमेरिका इसराइल की दहशतगर्दी की हिमायत में खड़ा हुआ है। अमेरिका के इस रवैये पर अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम अरकान की जानिब से खासा एहतजाज भी सामने आया। 3 रोज कबल अमरीकी मुस्लिम अरकान कांग्रेस रशीदा तालिब और इल्हान उमर की जानिब से अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इसराइल की गैर मशरूत हिमायत से फलस्तीनियों की जिंदगियां मिट रही हैं, लेकिन अमरीका इसराइल की इंसानी हुकूक पामालियों की हिमायत कर रहा है। अमरीकी हिमायत की वजह से आलमी बिरादरी भी इसराइल पर मौसर दबाव डालने में नाकाम नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी जंग बंदी का एक रस्मी बयान देकर मामले को दाखिल दफ्तर कर चुके हैं। एक जानिब आलमी इदारे इसराइल को लगाम डालने में नाकाम नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसराइल की वहशियाना बमबारी
اور فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، اسپین، جنوبی افریقہ، بیلجیم، ترکی، عراق، پاکستان اور لبنان سمیت دنیا کے کئی شہروں میں اسرائیل مخالف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی عوام اور حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اسرائیلی مظالم پر بھرپور آواز بھی اٹھا رہی ہے۔ پاکستان کے اقدامات کو فلسطینی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فلسطین کے سفارتکار اور ڈیپٹی ہیڈ آف مشن نادر الترک۔ سر، thank you so much for your time. My first question is, do you think the role that Pakistan is playing, how do you believe that this will work? And the most important thing is, as Turkish President Recep Tayyip Erdogan has narrated, and he actually offered 20 Muslim countries to establish a force that will protect Palestine. Do you think if Pakistan becomes a part of it, that will solve the problem? Assalamu alaikum. Thanks a lot for giving me the honor to be your guest tonight. Muslim Ummah are doing their best actually for defend Palestine and defend the Palestinian people. Right now, as you said, there is a plan for by voting for this, but the problem that the American United Nations are not giving the chance for getting justice and fair thing in Security Council and the United Nations. This is the main problem. The Americans are supporting Israel blindly, and the Israelis use that kind of support and strong support for make more and more criminal action against the Palestinian people. So we hope so that this plan going to get success with more lobbying in the United Nations to help getting a solution for the nightmare which happened right now in Gaza and Palestine. اچھا ناظرین، چونکہ یہ سوالات میں نے نادر صاحب سے انگریزی میں کیے تھے، لیکن میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم بات کو مزید کلیریفائی کر سکیں۔ اچھا نادر صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو عرب نیشنز جنہوں نے جو خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے ہمسائے ہیں عرب ممالک، ان کا جو رسپانس ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ Actually, what I heard today in the news that it's going to be a steering committee and is going to be led by three of our foreign minister, Palestine foreign minister, His Excellency the foreign minister of Pakistan, His Excellency foreign minister of Turkey, going to lead this actions to find a solution and speaking with all the groups, all the countries, all the ambassadors in the United Nations to find a solution, make strong lobbying for find the solution. Inshallah, this is going to be success, inshallah. And Pakistan actually working hard in this issue from long time, not from today. And for this crisis, what we have it right now in Palestine, from the first day, Pakistan taking a strong position, which was appreciated by us and by our leadership, our president, our foreign minister, our government, and our people. And we appreciate really what the Pakistani government do until now. Since Qa'id A'zam until now, Pakistan never turned their face away from Palestine, always support us in everything they have in their hands and more. لیکن نادر الترک صاحب، وہ عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا یا اس کی حمایت کے لیے لابنگ کی، ان کا رسپانس کیسا رہا ہے اس پوری صورتحال میں؟ کیا انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی جارحیت نہ ہو پائے، لیکن جارحیت تو ہو رہی ہے۔ Our Arab brothers actually they're doing what they can do until now, and we hope so in the coming days they can do more. Actually, the Israelis criminal action is not start from today. It start from long time, and it need
united and strong position from all Arab countries and all Muslim Ummah to support the position. Israel will not stop without getting strong response from our Arab countries and Muslim Ummah. This need hard work. This need more lobbying and the United Nations, more pressure over the Israelis' criminal leadership, which is throw out all the laws, ignore all the orders of the international society and international community, international laws, and she don't care about human rights, don't care about any laws, because they are think always that they are stronger than these laws, above all that laws. That's why we need hard work from Arab countries and Muslim countries. Inshallah, we will succeed in that together. اچھا نادر صاحب، اسرائیلی جہریت کا جواب جو ہے وہ ڈپلومسی میں سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اب تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی. کیا آپ کو لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی ظلم کا جواب اب طاقت سے دیا جانا چاہیے؟ اس طاقت کو استعمال کرنے میں دیگر مسلم ممالک اگر آپ کا ساتھ دیں، یا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں؟ Thanks for this question, brother. Actually, the Arabs make a plan, organize a plan for peace in Middle East in 2002. It is on the table since 2002, and the only reason that it is not active until now, that the Israelis not accept it. It is having steps, very clear steps. First step is stop occupied Palestinian territories. Second things, facilitate establishing of Palestinian state on West Bank and Gaza Strip with Jerusalem as the capital. Third things, find a responsible, find a negotiable and acceptable solution for the issue of right of return of Palestinians, refugees, which start in 1948. After that, all Arab countries, all Muslim Ummah, to normalize their relationship with Israel. But the Israelis don't care about normalize their relationship with Muslim Ummah. They want land without people. Okay, that's why they try to transfer our own people outside our territories, our homelands. Same what they was doing since 1948 until now. And the issue which start right now, actually, to start from Jerusalem, when the Israelis not allowed Palestinians to, all the Palestinians to go and pray freely in Aqsa Masjid during Ramadan. Later on, they decide to transfer Palestinians from their own homes in the Sheikh Jarrah area, throw them out their homes, their fathers, grandfathers' homes, which are living there for since long time, and replace them with Zionism settlers. After that, all the Palestinian people taking a very strong position, and the Israelis try to escape from this, and when all the world watching civilians are fighting with the Israelis. Mr. Nader, Pakistanis are well aware of the historical context, but question is that would Palestinians want other brotherly Islamic nations to use force to deter Israel from extending its operations? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فلسطینی یہ چاہیں گے کہ دیگر مسلم ممالک، خاص طور پہ وہ مسلم ممالک نادر صاحب جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، ایک مضبوط فوج ہے، وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے آئیں؟ That's why I will go into your point, brother. Just I want to explain this, why this is happening. After that, they attack Gaza to turn eyes of what's happening really in Jerusalem and make this crisis and this criminal action in Gaza. What we need actually right now is more and more pressure over the Israelis leadership to understand that international law is not selected. They can select what they want and ignore what they want. It needs to be more pressure over the Americans, because they are the great supporter of the Israelis, to know that self-defense is not the right for Zionism. It is right for all the countries, all the people, to defend themselves in the all ways it is approved by the international law. We are under occupation,
So we have the right, according to international resolution, international laws, to use whatever we can have to defend ourselves, and this is our own right. We need a stronger position from Arab countries, from Muslim Ummah, to explain this for all the world, taking a strong position in the United Nations to be clear that self-defense is one of the Palestinian rights, not only Israelis' rights. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر نادر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا, فلسطین ایک دن آزاد ہوگا, فلسطین اور فلسطینی بھائی بہن ہمارے ایک دن کھلی فضاؤں میں, آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ یہاں پر لیتے ناظرین, اور وقفے کے بعد آپ کو فلسطینی بچوں کی مسکراہٹیں دکھائیں گے. یہ مسکراہٹیں ایسی نہیں ہیں, یہ مسکراہٹیں اور یہ اداسی اس وقت کی ہے جب بم ان کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آپ کو دکھ نظر آئے گا پر ڈر نظر نہیں آئے گا. اس وقفے کے بعد ناظرین, آج غزہ لہو لہو ہے. اسرائیلی آپریشن پوری قوت سے جاری ہے. اسرائیل دیدہ دلیری سے اس وقت پوری ڈٹھائی سے اور بے شرمی سے پوری دنیا کے سامنے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے. بدمست ہاتھی کی طرح عالمی قوانین کو روند رہا ہے. لیکن اقوام متحدہ ہی نہیں, عالم اسلام کی نمائندہ تنظیم OIC تک بھی اسرائیل کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. ہزاروں فلسطینی گھرانے اجڑ گئے, سینکڑوں مکانات ملیا میٹ ہو چکے. پچھلے 8 روز سے جاری اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی میں 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں 58 معصوم بچے بھی شامل ہیں. ہزاروں معصوم فلسطینی بچے تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں. پوری دنیا کے سامنے سراپا سوال بنے ہوئے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے, ان کا جرم کیا ہے, انہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. بمباری سے تباہ گھر کے ملبے پر کھڑی ایک روتی ہوئی بچی کے پیغام نے تو سب کو رلا دیا. 10 سالہ فلسطینی بچی ندین عبداللطیف کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اس نے یہودی انتہا پسندوں سے سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں. اس روتی ہوئی معصوم بچی کی پکار کلیجے کو چیر رہی ہے. اپنے گھر کے ملبے پر کھڑی اس ننھی سی بچی کی کہ الفاظ سننے کے لیے پتھر کا دل چاہیے. اسرائیل کی درندگی پر روز درجنوں المناک کہانیاں رقم ہو رہی ہیں ناظرین. ایک اور ننھی بچی کی بات سے دل اور بھی پگھل جاتا ہے. فلسطینی بچی نے بتایا کہ میرے گھر پر جب بم گرا تو میں ڈر گئی تھی کیونکہ میں چھوٹی ہوں. شاید اس بچی کو علم نہیں کہ اسرائیلی بموں سے وہی نہیں بلکہ پوری دنیا ڈری بیٹھی ہے. اسرائیلی بمباری میں معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں, بے گھر ہو رہے ہیں, لیکن عالمی برادری کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے ایک فلسطینی کے معصوم بچے کی تڑپ کو دیکھا جائے جو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بے قرار تھا. فلسطین میں انسانیت سسک رہی ہے, موت کے سائے گہرے ہو رہے ہیں, پورے کے پورے گھر اسرائیلی بمباری میں بھسم ہو رہے ہیں. معصوم بچے جن کی معمولی سی چوٹ والدین کا دل دہلا دیتی تھی, اور جب والدین کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھانے پڑتے ہیں تو دیکھنے والوں کا دل بھی خون کے آنسو رو پڑتا. گزشتہ روز بھی ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فلسطینی خاندان کے سارے لوگ شہید ہو گئے تھے, لیکن ایک بچہ 6 ماہ کا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا. اور جب وحشیانہ بمباری میں پورا خاندان کھونے والا زخمی باپ اپنے 6 ماہ کے بچے سے ملا تو یہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں نم, ہر آنکھ اشکبار تھی. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے غزہ آہستہ آہستہ ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے. اسرائیل کی اسی درندگی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک 11 سالہ فلسطینی بچے نے موسیقی کا سہارا لیا. تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان گایا گیا گانا تیزی سے مقبول ہو رہا. ہر طرف پھیلی تباہی اور بربادی کے باوجود بلند حوصلہ فلسطینی بچوں کو مسکرانے کے لیے چھوٹی سی وجہ کافی ہے. فلسطینی بچے اپنی ننھی منی مچھلیاں بچا کر اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں جیسے انہیں دنیا کی پوری دولت مل گئی ہو. ایک بچی اپنے مکان کے ملبے سے اپنی گڑیا ملنے پر خوش ہو جاتی ہے. اسرائیل کی بمباری فلسطینیوں کے لاشیں گرا رہی ہے, گھروں اور عمارتوں کو ملیا میٹ کر رہی ہے, لیکن فلسطینیوں کا حوصلہ چٹان کی طرح قائم ہے. دکھ سہ رہے ہیں, غم برداشت کر رہے ہیں, مظالم کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود حق پر ڈٹے ہوئے ہیں. فلسطینی کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, بات کریں گے میں موجود ایک فلسطینی بھائی سے. طالب علم ہے ایاس سبیتی. ایاس, آپ کا بہت شکریہ. مجھے بتائیں, گھر کی یاد آتی ہے, فکر ہوتی ہے آپ کو کہ گھر والے کیسے ہوں گے؟
Yeah, currently I'm in touch with my family. However, the circumstances are very bad. All parts of West Bank, Hebron, Gaza, you name it, they are all lit, they are all on fire, and we are all protesting against the occupation. تو آپ مسلم امہ کا جو کلیکٹیو رسپانس آیا ہے اب تک، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ We as Palestinians, we are very satisfied with the response of the Muslim Ummah. We currently saw the protests going on in Baghdad, going on in Pakistan, going on in many places. So yeah. So what exactly you need from Pakistan or other Muslim countries؟ مطلب آپ کو پاکستان یا دیگر مسلم ممالک سے اگر مدد درکار ہے تو کس قسم کی مدد چاہتے ہیں آپ؟ We need thoughts and prayers. That's it. Just thoughts and prayers. تو اب مطالبہ کیا ہے آپ کا پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک سے؟ We demand solidarity. We demand them to unite, to let down all of their conflicts and be united against the opposition, against enemy, our common enemy, which is Israel. Israel is our common enemy. Let's just remove all of our conflicts. Let's just put them aside and focus on that enemy. That's it. بہت شکریہ آپ کا. فلسطینی بھائیوں کا جذبہ، ان کو سلام ہے. یہ بہت بہادر قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیا شہباز شریف حکومت کے اعصاب پہ سوار ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی وجہ سے حکومت ان کو روکنا چاہتی ہے؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین کیا معاملات تحریک انصاف کے ہاتھ سے سرک رہے ہیں؟ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے اہم کردار محمد زبیر کے اس اہم بیان کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، معاملات دلچسپ صورتحال اختیار کر چکے ہیں. حکومت پورا زور لگا رہی ہے کہ شہباز شریف کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا. حکومت نے ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیا. رانا ثناء اللہ حد سے زیادہ مطمئن ہیں کہ شہباز شریف جا کر رہیں گے. شیخ رشید نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کا اعتراف تو کر رہے ہیں، مگر روایتی گرم جوشی سے حکومتی مدت کے پورے ہونے کی نوید سنانے کی بجائے مبہم بیان بازی سے کام لے رہے ہیں. حکومت کی حکمت عملی میں ان خبروں کا کتنا کردار ہے جو مسلم لیگ نون کے چند غیر سیاسی قوتوں سے بڑھتے ہوئے رابطوں کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں؟ دبنگ شیخ رشید کا انداز بھی بدلا بدلا سا کیوں نظر آتا ہے؟ جو شیخ رشید پہلے حکومت کے 5 سال پورے ہونے کا اعلان بہت یقین سے کیا کرتے تھے، وہی شیخ رشید آج مختلف انداز سے بات کر رہے ہیں. ایک طرف حکومت نے شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تو دوسری جانب شہباز شریف نے بھی بیرون ملک جانے سے روکنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر نیب کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد شہباز شریف سن آف میاں محمد شریف کا نام سیکشن نمبر 2 ایگزٹ فارم آرڈیننس 1981 کے تحت ECL میں ڈالا جا رہا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو اگر بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تو انہیں واپس لانا مشکل ہوگا. شریف خاندان کے 5 افراد پہلے سے مفرور ہیں. ان کے خلاف مقدمے میں 5 افراد سرکاری گواہ بن گئے ہیں. انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی تو وہ ان پر اثر انداز ہو سکتے تھے. شہباز شریف کے باہر جانے کی اجازت کے خلاف حکومتی اپیل میں 12 سوالات کیے گئے. ناظرین پٹیشن میں اٹھائے گئے سوالات میں کہا گیا ہے کہ معزز فاضل جج متعلقہ محکمے کو بغیر نوٹس دیے کسی کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اربوں روپے کی سرکاری رقم کے مقدمات کا سامنا کر رہا ہو، ضمانت پر ہو، اس ضمانت کو بھی عدالت کے روبرو چیلنج کیا جا رہا ہو، تو کیا اسے ٹرائل کورٹس کو پیش کی اجازت یا اطلاع دیے بغیر ملک چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا ملزم جس کی صحت کی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست کچھ روز پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خارج کی گئی ہو، اس کے باوجود کسی مجاز میڈیکل بورڈ کی جانب سے حقائق کی تصدیق کیے بغیر صحت کی بنیادوں پر ملک چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ حکومت کی پٹیشن میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ شہباز شریف اس بات کے ضامن بھی تھے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا. لہذا شہباز شریف کے واپس آنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا. اس میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، وہاں باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ بک ہوئی،
حالانکہ بلاکیج تھا, برطانیہ نہیں جا سکتے, انہوں نے قطر میں 15 دن قرنطینہ کرنا تھا اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ جانا تھا. نون لیگ اس تمام کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دے رہی ہے. نون لیگ کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے میں کابینہ, وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کی 2 پریس کانفرنسز اصل میں شہباز شریف کا خوف ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں نیب کے دفاتر کھلوا کر شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست لکھی گئی, وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے دفاتر میں بھیجی گئی, اس کے بعد کابینہ میں گئی. وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ECL میں نام نہیں ڈالا. تم کل رات بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو ٹی وی پہ کہ جی ابھی جو ہے وہ کابینہ سے سمری واپس نہیں آئی اور وہ سمری جو ہے وہ صبح واپس آ جائے گی تو ہم پھر نام ECL میں ڈالیں گے. نیب کے دفتر کھلے تو درخواست لکھی گئی ان چھٹیوں میں. نون لیگ کے موقف میں کوئی وزن ہے یا نہیں, البتہ نون لیگ کی اہم قوتوں سے تعلقات کی خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں. صحافی نجم سیٹھی نے لکھا ہے کہ شہباز شریف کی رہائی نے حزب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کی افواہیں گرم کی ہیں کہ مستقبل میں حکومت کو چلتا کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو میں صحافی طلعت حسین نے بھی کالم لکھا, جب شہباز شریف کی ضمانت میں رکاوٹ ڈالی گئی تو صاحبزادے سلمان شہباز نے چند لوگوں کو وعدوں کی پاسداری کے لیے بار بار فون کیے. جواب میں انہیں کہا گیا کہ فکر نہ کریں, 4-5 دن میں معاملات طے پا جائیں گے. پھر ایسا ہی ہوا. پھر شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی میں رکاوٹ ڈالی گئی تو دوبارہ پیغامات بھجوائے گئے. آج حکومت کے باخبر وزیر داخلہ شیخ رشید سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ کے غیر سیاسی قوتوں سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ ملک کی عظیم فوج اگر دوسری پارٹی سے رابطہ کرتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. نہ صرف شیخ رشید نے نون لیگ کے فوج سے رابطوں سے انکار نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ عمران خان اپنے وزراء کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر ناخوش ہیں. وہ شیخ رشید ناظرین جو پہلے بہت ہی اعتماد نظر آتے تھے, وہ اب بہت بڑی خبر دے چکے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا اپنے وزراء اور وزیر اعظم کے ناخوش ہونے پر, یہ بھی سنی. ناخوشی تھی وہاں پہ بزدار کے. سنا میں نے خان صاحب سے یہ بات آپ نے سنی ہے؟ میں نے خان صاحب سے یہ سنی. اس میں اسد عمر تھے, پرویز جو بھی تھے, نام لینے کا کیا فائدہ. میں نے خان صاحب سے یہ بات سنی ہے, لیکن یہ سارے وزیر میرے سمیت بھی مل جائے نا, ہم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ نہیں تھے اس میٹنگ میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. باقی گئے تھے. میں جو آپ سے عمران نے کیا کہا اس پہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ عمران میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے, پرائم منسٹر میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے منسٹر میرے سمیت اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے. ناظرین, وہ شیخ رشید جو پہلے بہت ہی اعتماد سے کہا کرتے تھے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, آج ان سے سوال کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی, تو انہوں نے واضح جواب دینے کی بجائے کہا وزیر اعظم عمران خان بہت کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ناظرین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما زبیر عمر بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ان کی جماعت کی پاک فوج سے صلح ہو گئی ہے. زبیر عمر کے مطابق حکومت کو یہی خوف ہے جیسے ہی سیڑھی کھینچ لی گئی PTI کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. عشیق کے پراعتماد لہجے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے. ناظرین, نون لیگ کے رہنما رانا صلاح اللہ حکومت کو چیلنج کر چکے ہیں کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لے, شہباز شریف لندن ضرور جائیں گے. رانا صلاح اللہ کے مطابق شہباز شریف نے جب چاہا وہ ملک سے باہر گئے ہیں, نہ انہیں کوئی جانے سے روک سکے گا نہ آنے سے روک پائے گا. میں شہزاد اکبر صاحب سے اور فواد چوہدری صاحب سے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنا زور لگا لیں. میاں شہباز شریف اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور پھر واپس آ کے اپنا قومی کردار ادا کریں گے. وہ جب انہوں نے چاہا وہ گئے ہیں اور جب انہوں نے چاہا جو ہے وہ واپس آئے ہیں. انہیں نہ کوئی جانے سے روک سکا ہے اور نہ کوئی واپس آنے سے روک سکا ہے. جو یہ کوشش کرتے رہے وہ آج عبرت کا نشان ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی ضمانت کے تفصیلی فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ نیب نے اعتراف کیا کہ شہباز شریف نے کوئی رشوت نہیں لی. ان کے ذرائع آمدن معلوم کرنے کے لیے تفتیش نہیں کی گئی. شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں TTs آنے کا بھی ابھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مسلم کے رہنما طلال چوہدری صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما جناب فاروق حبیب صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے وقت دیا. پہلے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب سے بات کریں گے. فاروق صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ, اور یہ بات شیخ رشید صاحب نے بھی ان کے سامنے رکھی کہ تو انہوں نے انکار نہیں کیا, چونکہ شہباز شریف کے رابطے اسٹیبلشمنٹ سے بہت ہی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, یہ وجہ ہے آپ کی پریشانی کی, اس وجہ سے شہباز شریف حکومت کے اعصاب پہ سوار ہے.
دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں پہلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر 7 ارب روپے کا ریفرنس کا کیس چل رہا ہے نیب کی عدالت میں. ضمانت ملنا وہ ایک قانونی رائٹ ہے, ضمانتیں لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شریف خاندان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو نواز شریف, اسحاق ڈار, سلمان شہباز, علی عمران, حسن نواز, حسین نواز, یہ سب ملک سے باہر ہیں. نواز شریف کو تو عدالت نے سزا دی ہوئی تھی, وہ ملک سے باہر چلے گئے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں, کیسز التوا کا شکار ہو جائیں, اور پھر یہ حدیبیہ پیپر مل کیس کی طرح کل کو آ کے کہیں جی یہ بہت وقت گزر چکا ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کے کیسز بند کر دیے جائیں. ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی, آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے معصوم ہیں, ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, تو پھر سب لندن یاترا کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سارے جا کر لندن میں کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ اپنے کیسز کا سامنا کر لینا, اس میں آڑ کیا ہے؟ دوسرا ہے قانونی پہلو. قانونی پہلو یہ ہے کہ نیب کا کوئی بھی ملزم ہو جو نیب کو مطلوب ہو, یہاں 7 ارب روپے کا معاملہ ہے, پہلے سارا خاندان بھگوڑا ہوا ہے, عدالتیں ابسکانڈر ڈکلیئر کر چکی ہیں, اس کے اوپر نیب نے حکومت کو چٹھی لکھی جس پہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے اپنا غور و خوض کیا, کابینہ کو سفارشات بھیج دیں. جب یہ تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تو نیب کی ریکویسٹ کے اوپر حکومت نے نام ECL کے اوپر ڈال دیا. اب یہ کیس ہمارے حساب کے اوپر سوار نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے وہ شریف خاندان کے حساب کے اوپر سوار ہے جو ملک سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب تو سحری کیے بغیر رات کے اندھیرے سے فرار ہو رہے تھے ملک سے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار بن چکا ہوا ہے. نواز شریف کے ضامن تھے شہباز شریف 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر, شہباز شریف کا تو کوئی ضامن بھی نہیں ہے, ان سے تو کوئی ضامن بھی نہیں مانگا گیا, اور وہی شہباز شریف ہیں جن شہباز شریف کی صحت کی بنیاد کے اوپر پہلے بیل ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی بہترین ہاسپٹلز ہیں, یہاں پر علاج کروائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی کیموتھراپی جو ہے وہ یہاں پر کروا رہی ہیں کووڈ کے حوالے سے, وہ کہ جس بنیاد پہ ان کو بیل ملی وہ بنیاد بڑی انٹرسٹنگ ہے سر, اور جتنے بھی اپوزیشن کے خاص طور پہ شریف فیملی کے لوگ جو بیل پر ہیں ان کو اسی بنیاد پر بیل ملی ہے کہ جس طرح سے نیب اور پروسیکیوشن کی تحقیق چل رہی ہے ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, نہ اب تک کوئی ثابت کر پائے ہیں, یہ کیس پتہ نہیں کب تک چلے, لیٹس گرانٹ دم بیل. تو سر آپ کے کیسز بھی تو مضبوط نہیں ہے نا سر, ان کیسز کی بنا پہ جس کے بارے میں عدالت کہہ چکی ہے کہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا, ان کیسز کی بنا پہ آپ انہیں روک کیسے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں علی, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو کلیریفائی کر لیں کہ یہ معاملہ احتساب عدالت میں ہے, ریفرنس احتساب عدالت میں چل رہا ہے, گواہان احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, 110 گواہان ہیں اس کیس میں, 14 کے اوپر ابھی شریف خاندان کے وکیلوں نے جرح کی ہے. اب وہ جرح اتنی لمبی کرتے ہیں جس سے آٹومیٹکلی کیس جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتا جاتا ہے. یہ جرح جلدی کر لیں, کیس کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا. تو اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ احتساب عدالت نے جو ہے وہ کرنا ہے. کیس میں جان ہے. جان کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کیس ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے, جو نیب آرڈیننس کا جو سیکشن 9A5 اس کے تحت ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے, پبلک آفس ہولڈر نے یہ بتانا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ شہباز شریف پہ کوئی کیس نہیں ہے, شہباز شریف اپنے اکاؤنٹس میں جو آنے والا پیسہ ہے, محبوب پھیری والا, منظور پاپر والے جیسے ٹیٹیاں لگانے والے لوگ کبھی خواب میں لندن نہیں گئے, انہوں نے ان کی فیک آئیڈینٹی یوز کی, وہاں سے پیسہ پاکستان میں بھجوا رہے ہیں. تو حضور والا جو پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں آیا ہے, بتا رہے ہیں نواز شریف بھائی جان قطری خط لے آیا تھا, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے آیا تھا, یہ تو وہ بھی نہیں پیش کر پا رہے. یہ تو ایک دھیلے کا بتا نہیں رہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے, جس سے 96H کا گھر خریدا گیا, وسپرنگ پائن کے فلیٹس خریدے گئے, جس سے آپ اپنی گاڑیوں کی ڈیوٹیاں, کسٹم ڈیوٹیاں ادا کرتے رہے ہیں, وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں کہاں آیا؟ اگر اتنا ہی معاملہ صاف ہے تو سلمان شہباز کیوں ملک سے باہر ہیں؟ بنیادی سوال ہے, یہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا. علی عمران کیوں ملک سے باہر ہیں, جو کلیدی کردار ہیں سارے معاملے کے؟ سلمان شہباز, حمزہ شہباز نے شہباز شریف کی 2 بار جو وزارت اعلیٰ ہے اس کی چھتری تلے یہ سارا کام وہ یہ ہے سر کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہو چکے ہیں, پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے. یہی سوال تھوڑی دیر پہلے ندیم ملک صاحب نے شیخ رشید صاحب سے پروگرام میں اپنے کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اپوزیشن سے رابطے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. شہباز شریف کلوز ہو چکے ہیں زیادہ اس وقت پاک فوج کے, اسٹیبلشمنٹ کے, اور آپ جو ہیں حکومت شہباز شریف کو خطرہ سمجھ رہے ہیں اپنے لیے, اس وجہ سے زیادہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے.
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. دیکھیں یہ دونوں جماعتوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی, کیسز دونوں کے اوپر موجود تھے, لیکن احتساب کا عمل آگے نہیں بڑھتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا. جب حدیبیہ پیپر مل کیس کی نیب نے ود ان دا ڈیو پیریڈ آف ٹائم 2014 میں اپیل دائر نہیں کی تھی. یہ عدالت نے, بڑی عدالت میں چیئرمین نیب کو کہا تھا قمر زمان کو, اگر آج احتساب چل رہا ہے اس ملک کے اندر جہاں پر اختیار ہوگا, جہاں پر اعلیٰ منصب ہوگا, اتنا ہی کڑا احتساب ہوگا. نہیں صرف شریف فیملی کا نہیں, دیکھیں سب کا چل رہا ہے, دیکھیں سب کا چل رہا ہے نا, نہیں سب کا چل رہا ہے. نہیں زرداری صاحب کے کیسز نہیں چل رہے, ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں. کیسز تو نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور نیب اپنے کیسز کو لے کے آگے چل رہا ہے. پھر میں بنیادی سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو 25 سالہ جدوجہد رول آف لا کی ہے, ہماری تو جدوجہد جو ہے وہ انصاف کی ہے, انصافی عمل کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کمٹمنٹ تو عمران خان کی ہے. فاروق بھائی بات کر لیتے ہیں. سر اتنا بتائیے گا کہ جس وقت آپ کی طرف سے حکومت کا بیان آتا ہے کہ جی ہم ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے اور ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے, اس کے اگلے دن نیب درخواست دے دیتی ہے کہ جناب ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو یہ آپ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے تھے, یہ انفلوئنس کیسے کر لیا آپ نے نیب کو اور نیب نے اگلے دن درخواست دے دی؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ قانون نیب کو اجازت دیتا ہے. نیب کسی بھی جو ای سی ایل کا قانون ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو اجازت دیتا ہے کہ جو ملزم ان کو مطلوب ہو اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وہ حکومت کو ریکویسٹ کر سکتا ہے. اب ای سی ایل کا نام جو ڈالنے کے لیے وہ حکومت کو ہی لکھیں گے نا, حکومت مطلب کابینہ, وہ شہباز شریف کو یا اپوزیشن کو تو نہیں لکھیں گے. پھر یہ کام نیب پہلے نہیں کرتی نا سر, جس دن انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی اسی دن کرتی. نہیں پھر میں کیٹیگوریکلی آپ کو کلیئر کر دوں, اس میں حکومت کا مطالبے کا معاملہ نہیں ہے. شہباز اچھا ٹھیک ہے فاروق صاحب, چونکہ وقت کم ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں جاؤں گا طلال چودھری صاحب کی طرف. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر ایک آدمی جو کہ جس پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, آپ کی خلاف یہ دلیل حکومت لے کر آ رہی ہے. ایک ایسا آدمی جو کسی کی ضمانت دیتا ہے, وہ ضمانت پوری نہیں ہوتی ہے, وہ خود چاہ رہا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں, جس کی میڈیکل بنیادوں پہ ضمانت پہلے خارج ہو چکی تھی, وہ باہر جانا چاہ رہا ہے. سر حکومت کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں وزن تو ہے, ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حیدر صاحب, آپ کس حکومت کی بات کرتے ہیں جس نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا, کوئی قانون نہیں چھوڑا جو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو آوازیں دبانے کے لیے استعمال نہیں کیا؟ یعنی احتساب سے یہ کام شروع ہوا, منشیات, اب غداری تک, لوگوں کے گھر گرانے تک, ہر قانون اور ہر ادارہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا. تو ان سے ہم یہ انصاف کی توقع کریں کہ وہ ای سی ایل میں نام ڈالتے ہوئے بڑے قانون کا خیال کریں گے. اور ای سی ایل میں نام جس طرح ڈالا گیا ہے, جس بے ڈھنگے طریقے سے, یعنی میں نے کیبنٹ کا اجلاس فلسطین پہ تو نہیں ہوتے دیکھا, مگر چھٹیوں میں اس سے منظوری. ابھی دفتر کھلے بعد میں ہے, نوٹیفیکیشن پہلے جاری کر دیا صبح صبح. شیخ صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی جلدی تھی, کوئی 4 گھنٹے انتظار ہی کر لیتے لوگوں کو, چلے کوئی کسی طریقے سے بندہ کوئی بے شک پہلے سے فیصلہ ہوا تھا. یہ ساری لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ انہیں حقائق نظر آئیں گے. ان کو تو میاں نواز شریف کی بھی بیماری نظر نہیں آتی تھی, انہیں بیگم کلثوم نواز کی بیماری بھی مذاق لگتی تھی. سو یہ لوگوں کے انصاف کی ہمیں توقع ہی نہیں. ہم پہلے بھی ہمیں ریلیف جو ملا وہ تھرڈ پارٹی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی بے ڈھنگے طریقے سے آپ نے ضمانت لی ہے, کیونکہ جو دلائل وہ دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ وہ وٹنس تو رکھتے ہیں. آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی درخواست. وہ سارے کے سارے دلائل ان کے جو سرکاری وکیل تھے, جو نیب کے وکیل تھے, انہوں نے دیے تھے عدالت میں. یہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دلائل کی ایک کاپی بھی وہ بھی پیش کر دے قوم کے سامنے. یہ سارے دلائل سنے ہیں, اور اس کے بعد جو جس کیس میں ضمانت ہوئی ہے وہ کیس کا فیصلہ تو پڑھ لے کائنڈلی, وہ بھی اس کا بھی کوئی ترجمہ کروا کے اس حکومت کو دے دے, یا کابینہ کا اس دن فارغ ہو تو وہ پڑھ لے, وہ بھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے. جس میں یہ لکھا گیا ہے, جس میں روز یہ کاغذ لہراتے تھے یہ شہزاد اکبر صاحب آ کے, جس میں لکھا گیا ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کک بیک کا ثابت نہیں کر سکے آپ. اور اس کے بعد یہ تمام دلائل آپ وہاں بھی سارے دیتے رہے. یہ باہر تو ادھر ادھر کی مار کے پریس کانفرنس اور سیاسی بیان بازی کر لیتے ہیں, عدالتوں میں یہ نہیں چلتی. وہاں کوئی
کچھ نہ کچھ پھر لیکن تو صاحب ایک بات بتائیں سر, ایک بات بتائیں, یہ بڑا سادہ سا بڑا دیسی سا سوال ہے سر. آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی ضمانت دے رہا ہے اپنے بھائی کی کہ جناب یہ باہر جائیں گے اور واپس آئیں گے, میں جی ضامن ہوں اس بات کا, اور بھائی واپس نہیں آتے ہیں. اب جو ضامن تھا وہ پڑ گیا جھوٹا, اور کچھ عرصے کے بعد ضامن یہ کہے کہ جناب اب مجھے بھی باہر جانے دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بھی حکومت ہوتی یہاں پہ, عمران خان کی نہ ہوتی, کوئی اور ہوتی حکومت, کیا اس کے لیے پاسبل تھا کہ وہ ضامن جو جھوٹا پڑ گیا اس ضامن کو بھی باہر بھیج دیں؟ آپ دیکھیں, ضامن جو انہوں نے ضمانت دی ہے اس کا کس نے فیصلہ کیا ہے کہ ضامن جھوٹا پڑ گیا؟ جی عدالت میں کسی کو لے کر گئے, اس ضمانت کے اندر, اس ایفیڈیوٹ کے اندر لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے ڈاکٹر جب اجازت دیں گے تب وہ واپس آئیں گے. اس میں یہ طریقہ کار عدالت نے طے کیا ہے کہ وہاں پر جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں وہ جائیں گے, جا کر صحت کا دیکھیں گے اور رپورٹ دیں گے. کچھ بھی ہوا اس طرح کا نہیں ہوا. سو بات ہے اپنے سے ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں, ضمانتی جھوٹا پڑ گیا, یہ جا نہیں سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بغیر کسی فورم کے جہاں یہ فیصلہ ہو کہ شہباز صاحب نے غلط گارنٹی دی تھی, یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں یہ واپس نہیں آئے گا, یعنی آپ پرزیوم کر کے کسی کا رائٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے. نہیں جی علی حیدر یہ نہیں کرے گا مستقبل میں, سو آج ہی ہم اس کو فلانا قانونی جو اس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دیا جائے. یہ آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. نہیں آئے گا بھئی, نہیں آئے گا نا. قانون میں لکھا ہے طریقہ کار کہ کیسے اشتہاری ہوتا ہے, کیسے جائیداد ضبط ہوتی ہے, کیسے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, سب کچھ ہو جائے گا. آپ پہلے سے کیسے پرزیوم کر کے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم باہر جائیں یا کہیں پہ, تو وہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا, اب اگلا سوال سر یہ ہے, اور یہ سوال کچھ دیر پہلے ابھی شیخ رشید صاحب سے ندیم ملک صاحب نے کیا سر, وہ میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں. شہباز شریف کے بڑے اہم رابطے, اہم شخصیات, اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات سے رابطے, تو شیخ رشید صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے انکار اس کا نہیں کیا, بلکہ جواب یہ دیا کہ اپوزیشن پارٹیز کے رابطے ہوتے رہتے ہیں, جی ہونے چاہیے, پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. کیا یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر کے لیول پر رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں یہ تاثر ملا ہے, ایک ڈیل کا تاثر بھی ہے, اور حکومت کا جو ایک گھبراہٹ ہے حکومتی کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی دفتر کھل جاتے ہیں, اجلاس ہو جاتے ہیں کیبنٹ کے, یہ تمام جلد بازیاں, یہ پھرتیاں اسی لیے ہیں کہ شہباز شریف کے رابطے اوپر قائم ہو گئے؟ دیکھیں میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر میں علی حیدر صاحب ایک بات جانتا ہوں سیاسی کارکن کے طور پہ, پاکستان کی گلی محلوں میں اس وقت جو بیشنگ اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ اور میں تو اداروں کا احترام اور قانون کئی ہمیں روکتا ہے, نام نہیں لینے, یہ نہیں کرنا, گلی محلے میں کوئی نہیں روکتا. وہ سارے کا سارا الزام گلی محلے میں اسٹیبلشمنٹ پہ ہے, اس حکومت کو لانے کا اور اس حکومت کو چلانے کا. سو جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو اور آپشن کوئی نہیں کہ اس طرح کی نالائق اور نااہل حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کر وہ اور اپنے اوپر اپنے کندھوں پر اس کا گند اٹھائیں گے. سو وہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں, ان کے پاس. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.